बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मौला सल्लि वसल्लम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैर खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपयान लुत्फ़ व करम और एहसान अज़ीम है कि जिसने हमें आज की बाबरकत महफ़िल में इकट्ठे होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। सबसे बढ़कर ये कि हमें दौलत ईमान से बहरामंद फरमाया। आज हमारा मौज़ू गुफ्तगू आका अलैहिस्सलाम की ज़ात मुक़द्दसा से मोहब्बत पैदा करना। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत ईमान है। बंदा मोमिन अगर अपनी ज़िंदगी में देखे तो कुछ फितरती मोहब्बतें उसको अपने इर्द गिर्द नज़र आती हैं। जैसे बचपन का दौर गुजरता है तो वालिदैन की मोहब्बत होती है, और वालिदैन की ऐसी मोहब्बत होती है जो हर चीज़ से बढ़कर होती है। फिर उसके बाद उसके करीबी रिश्तेदार आ जाते हैं, उनसे भी वो मोहब्बत करता है। फिर उसी के साथ साथ उसके असातिज़ा आ जाते हैं, उसका शेख आ जाता है। आप देखें कि उसकी मोहब्बतें जो है वो फैलती चली जाती हैं। जो जो ज़िंदगी उसकी आगे बढ़ती है तो जो है मोहब्बत उसकी फैलती चली जाती है। लेकिन सबसे ज़्यादा मोहब्बत जो है वो अपने वालिदैन से करता है। और अगर बतौर वालिदैन अगर देखा जाए तो फिर वो अपने बच्चों से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता है। यानी औलाद जो है वो सबसे ज़्यादा करीब होती है तो उनसे जो है वो सबसे ज़्यादा मोहब्बत की जाती है। तो देखें कि ये सारी फितरती मोहब्बतें हैं। ये मोहब्बतें कायम रहें, लेकिन उनसे इन सारी मोहब्बतों से बढ़कर आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत होनी चाहिए। इसलिए कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने बड़े ही खूबसूरत और प्यारे अंदाज में इसको बयान फरमाया है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमाइन। बुखारी मुस्लिम की मुत्तफ़क़न रिवायत है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तुम में से कोई उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक मैं उसे उसके वालिद यानी वालिदैन, उसकी औलाद और तमाम लोगों से ज्यादा महबूब तर ना हो जाऊं। यानी तमाम लोगों से बढ़कर जो है वो मुझसे मोहब्बत करे। तो देखें आका अलैहिस्सलाम ने पहले वालिदैन का जिक्र किया, फिर औलाद का भी जिक्र किया, और फिर उसके बाद तमाम लोगों का जिक्र कर दिया कि जिन जिन से तुम्हें मोहब्बत हो सकती है उन सब मोहब्बतों से बढ़कर मुझसे मोहब्बत पैदा करो। तो ये मोहब्बत आका अलैहिस्सलाम की ज़ात मुक़द्दसा से ये हमें आगे अपने बच्चों में मुंतकिल करनी चाहिए। अब जिस मुल्क में हम रहते हैं, यहाँ स्कूलों में जो सिलेबस है उसमें आपके सामने है कि वहाँ इस मुल्क में ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और अगर हम अपने इस्लामी ममालिक में देखें तो जो हमारे इस्लामी ममालिक में सिलेबस है तो वहाँ पे कितना आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत को पैदा करने के लिए कितना लिटरेचर जो है वो हमारी नौजवान नस्ल को मुहैया किया गया है। एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन अगर हम यहाँ रहते हैं और इस मुल्क में हम बस रहे हैं और इधर ही बसना है, हमारी नस्लों का फ्यूचर इसी मुल्क में है, तो हमारे लिए जो है वो ज्यादा तगदो और कोशिश करने की जरूरत है। जरूरत इस अमर की है कि हम आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत के हवाले से सीरत मुताहरा का मुताला करें। वो वाक़यात, वो अहादीस मुबारका जो आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत को उजागर करती हैं, उन अहादीस मुबारका को हम अपनी औलाद के सामने बयान करें ताकि ये मोहब्बत उनके दिलों में पैदा हो, ताकि हम उनके ईमान की हिफाजत कर सकें। और ये याद रख लें कि जब तक हमारे दिलों में, हमारी आने वाली नस्लों के दिलों में हुज़ूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत नहीं होगी, उस वक्त तक ना कमाले ईमान हासिल हो सकता है
اور نہ ہی ہم کامیاب و کامران ہو سکتے ہیں۔ صرف ایک روایت آج میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کو نقل فرماتے ہیں کہ ایک شخص آقا علیہ السلام کی بارگاہ مقدسہ میں حاضر ہوا اور آ کے عرض کرنے لگا، متی ساعۃ، اے اللہ کے رسول یہ خبر دیجیے کہ قیامت کب قائم ہوگی۔ وہ قیامت کا وقت پوچھ رہا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، وَمَاذَا أَعْدَدْتَ لَهَا، اچھا تو نے قیامت کا سوال کیا ہے تو یہ بتا کہ تو نے اس کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے۔ کچھ نہ کچھ تو تیاری کر رکھی ہوگی۔ اب ظاہری بات ہے کہ قیامت کے لیے تیاری بندہ مومن کو کیا کرنی ہوگی؟ نمازیں ہیں، روزے ہیں، حج ہے، زکوٰۃ ہے، صدقات ہیں، خیرات ہیں، یعنی حقوق اللہ کی ادائیگی بھی ہے، حقوق العباد کی ادائیگی بھی ہے۔ یہ قیامت کی تیاری ہے ساری۔ وہ جتنے بھی نیک اعمال کرتا ہے صرف اس لیے کہ قیامت کی تیاری ہو جائے، تاکہ قیامت کے دن جو سوالات ہوں گے اس میں آسانیاں ہوں، جو حساب کتاب ہوگا اس میں جو ہے وہ آسانی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا تو ہم کیا جواب دیں گے؟ تو بندہ مومن جو ہے وہ اپنی زندگی اس میں بسر کرتا ہے۔ تو حضور نے بھی پوچھا بھئی تو نے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ قال لا شیء۔ اب حضور کی بارگاہ میں وہ شخص یہ کہنے لگا کہ میں نے کوئی تیاری نہیں کی۔ اور مسند احمد بن حنبل کی روایت میں آتا ہے، وہ شخص کہنے لگا، ما عادت لها من کثیر عمل لا صلاۃ ولا صیام۔ اللہ کے رسول قیامت کے لیے میں نے کثیر اعمال نہیں کیے، نہ نمازیں ہیں نہ روزے ہیں۔ اچھا یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ اب پوچھنے والا لا محالہ صحابی ہے۔ حضور نے پوچھا کہ قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ کوئی شے تیاری نہیں ہے۔ کیا صحابہ کرام اعمال نہیں کرتے تھے؟ بھئی ان کے نیک اعمال تھے، وہ تو حضور علیہ السلام کی اتباع و اطاعت میں زندگی بسر کرتے تھے۔ حضور کو دیکھتے جو عمل کر رہے ہیں وہ فوراً اسی پہ عمل کرنا شروع کر دیتے، اور ساری زندگی اس عمل کو نہیں چھوڑتے تھے جو عمل آقا علیہ السلام کو ادا کرتے ہوئے وہ دیکھ لیتے، وہ اسی پہ زندگی بسر کرتے تھے۔ ان کا حال تو یہ تھا، وہ حضور کے ساتھ نمازیں بھی پڑھتے تھے، حضور کے ساتھ جو ہے وہ روزے بھی رکھتے تھے، جہاد بھی کرتے تھے، زکاتیں بھی دیتے تھے، یعنی نیک اعمال کی کثرت تھی، لیکن اس کے باوجود لا شیء کا کیوں کہا؟ اس کا جواب اسی حدیث مبارکہ میں آ جاتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ اس شخص نے یہ کہا، الا انی احب اللہ ورسولہ، میری اور تو تیاری کچھ نہیں ہے، لیکن یہ تیاری ضرور ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ اور اس کے رسول سے میری محبت ہے، بس یہ میری تیاری ہے۔ یعنی جتنے اعمال بندہ مومن کرتا ہے اس میں ریا کا شائبہ ہو سکتا ہے، دکھلاوا ہو سکتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، عبادات میں سے نماز ہے، حج ہے، تو ایسے اعمال کہ جن میں ریا کا شائبہ ہو سکتا ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول سے محبت یہ ایک ایسا عمل ہے کہ یہ اگر بندہ مومن کے دل میں پیدا ہو جائے تو اس میں ریا نہیں ہے، اس میں دکھلاوا نہیں ہے۔ اور آقا علیہ السلام کی محبت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت، یہی تو بندہ مومن کی کامیابی اور کامرانی ہے۔ اچھا اب اس حدیث مبارکہ میں پھر ذرا تھوڑا سا غور کیجئے گا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تو نے کیا عمل کیے ہیں، کیا تیاری ہے۔ اچھا صحابی جو ہے وہ عمل کے طور پہ کیا کہتے ہیں کہ میرا عمل صرف اتنا ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ سو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنا بھی عمل ہے،
اور یہ اتنا افضل عمل ہے کہ اس کے بارے میں دیکھیں آگے آقا علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا. فرمایا فقال انت مع من احببت، تو جس سے محبت کرتا ہے روز قیامت اسی کے ساتھ تیرا حشر ہوگا. یہ عمل ایسا ہے کہ جس سے محبت کی جاتی ہے روز قیامت اسی کے ساتھ حشر ہوگا. اور یہاں پہ حدیث مبارکہ کے ان الفاظ پہ بھی غور کرنا چاہیے کہ آج ہماری محبتیں کن کے لیے ہیں، اور بالخصوص نوجوان ان کی محبتیں کس طرف جا رہی ہیں. ہمارا میڈیا جو ہے وہ کن کی محبتوں کو شو کر رہا ہے. محبت کا تصور بھی ہمارا جو ہے بدلا جا رہا ہے. آپ پاکستانی ڈراماز دیکھ لیں، موویز دیکھ لیں، اور پھر اوورآل جتنا بھی میڈیا ہے سب میں دیکھ لیں تو محبت کا کنسپٹ جو ہے وہ کیا دیا جا رہا ہے، یہ آپ تمام حضرات بہتر جانتے ہیں. اور پھر وہ جو کلچر دے رہا ہے اس کو بھی آپ دیکھ لیں. اور پھر ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ کن سے محبت کر رہی ہے، یا پھر جو وہ پلیئر ہوگا. اب اس ملک میں جو ہے وہ زیادہ فٹ بال کو پسند کیا جاتا ہے. آپ بچوں سے انگلیوں میں گنوا لیں پلیئرز کے نام. اگر کرکٹ سے ہے تو کرکٹر سے محبت ہے، ان انگلیوں میں نام گنوا لیں. لیکن یہی سوال ہے کہ اشرف مبشرہ کے نام آپ اپنی اولاد سے پوچھ لیں ذرا، کیا وہ آئیں گے؟ انہیں خلفائے اربعہ کے حوالے سے آپ پوچھ لیں، پیتن پاک کے حوالے سے پوچھ لیں، اہل بیت اطہار کے حوالے سے پوچھ لیں. اب یہ سوالات تو ہیں، ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ تو قیامت کے دن تو حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم آقا علیہ السلام کی ذات مقدسہ سے محبت کو پیدا کریں. اور پھر آگے یہ دیکھیں، حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام کو یہ جب خبر ملی کہ حضور نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت کے دن تمہارا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تم محبت کرتے ہو، تو اس سے اتنی خوشی ہوئی کہ ہمیں زندگی بھر اس سے زیادہ کبھی خوشی نہیں ہوئی. اللہ اکبر. تو صحابہ کرام کی محبت کا عالم یہ دیکھیں کہ انہیں بھی اپنی محبت پہ ناز تھا. کہتے سب سے زیادہ ہمیں جو خبر جب ہم نے یہ سنی کہ حضور نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت کے دن تیرا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تم محبت کرتا ہے، ہمیں بہت زیادہ خوشی ہوئی کہ ہماری محبت کا مرکز و محور کیا ہے؟ حضور علیہ السلام کی ذات مقدسہ ہے. اور پھر آگے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضور علیہ السلام سے محبت کرتا ہوں، میں حضرت ابو بکر سے محبت کرتا ہوں، میں حضرت عمر سے محبت کرتا ہوں، لہذا امید کرتا ہوں کہ ان کی محبت کے باعث بھی میں روز قیامت ان حضرات کے ساتھ ہوں گا، اگرچہ میں ان جیسے اعمال نہ کر سکوں، اگرچہ میرے اعمال جو وہ ان جیسے نہیں ہیں، لیکن میں ان سے محبت ضرور کرتا ہوں. تو آپ یہ دیکھیں کہ حضرت انس بن مالک نے حضور کی محبت کو بھی بیان کر دیا، صحابہ کرام کی محبت کو بھی بیان کر دیا. گویا ہمیں اپنی نسلوں میں آقا علیہ السلام کی محبت بھی پیدا کرنی چاہیے، صحابہ اہل بیت کی محبت بھی پیدا کرنی چاہیے، اسلاف کی، اولیاء کی، صالحین کی محبت بھی پیدا کرنی چاہیے. اگرچہ ہم ان جیسے اعمال نہ کر سکیں لیکن ان لوگوں کی محبت کو دلوں میں پیدا کرنا چاہیے، کیونکہ روز قیامت حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس سے ہم محبت پیدا کرتے ہیں، جس سے ہم محبت کرتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں آقا علیہ السلام کی محبت کامل عطا فرمائے، اور حضور کی محبت کے وسیلے سے رب تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، صالحین امت، علماء حق کے ساتھ محبت کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.